जो नून लीग आज कह रही है अदलिया को कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लो, नून लीग शर्म से डूब जाओ। तुम्हारे नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका ये इम्पोर्टेड वजीर आजम, कमाल ये है कि वो जूते बड़े से पॉलिश करता। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ हो। यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। आज IMF का अगर मुआहदा हो गया है तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आप सबको करना चाहिए कि हमें अब मौका मिल गया अपने पाँव पे खड़े होने का। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। 47 साल की बुलंद तरीन महंगाई ने बिल्कुल आवाम को तो मार डाला और ऊपर से तूफानी बारिशों ने 2/3 मुल्क को डबो दिया। लेकिन हमारी सियासी क़यादत ने आवाम को भुला दिया, क्योंकि तकारीर हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, उससे कहीं भी जाहिर नहीं होता कि इस मुल्क पर कोई कुदरती आफत आई हुई है जिसकी वजह से 33 मिलियन पाकिस्तानी यानी 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, वो बेघर हुए हैं, वो भूखे हैं। यहाँ तो रोजाना की बुनियाद पर इल्जाम तराशी भी की जा रही है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज बड़ी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को एक इदारे ने पाला था और फिर इमरान खान ने इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। इमरान खान तो उससे भी आगे चले गए। इमरान खान ने कहा कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो फिर हम आवाम के सामने एक एक बंदे की शक्लें रखेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं रोजाना की बुनियाद पर खतरनाक हो रहा हूं। और जहां वो दीवार लगाने की बात करते हैं तो आज भी उन्होंने गुजरात वाले जलसे में बात कर दी कि तौहीन अदालत की बातें नून लीग मत करे, नून लीग इस हवाले से अपना मुंह बंद रखे। यानी जितनी तबाही है उतनी ज्यादा सख्ती बयानात में आई है। हम कोशिश करते हैं कि जरा सैलाब के हवाले से, तबाही के हवाले से, महंगाई के हवाले से बात करें। और मैं मेहमानों का तारफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने, नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब PTI के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा मोहतरम नाम है मेरे लिए, आप सब के लिए बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप चूंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैलाब की तबाही अपनी जगह, लेकिन महंगाई 47 साल तारीख की ऊंची तरीन जगह पर। वजीर आजम कल कह रहे थे कि ये सारी इमरान खान की नालायकी और उनकी खराब कारकर्दगी है 4 साल हुकूमत की। अगर इल्जामात एक दूसरे के खिलाफ बंद कर दिए जाएं थोड़ी देर के लिए, इस तबाही से मुल्क को निकालने के लिए ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात तो ये अच्छी होती कि अगर ये इल्जामात की सियासत ना होती और ये जलसे ना होते और तमाम लोग मिलके जो है वो इस मुश्किल में जो हमारे भाई और बहनें फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अपना अपना हिस्सा डालते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए उनकी ज़ात और उनका ज़ाती मुफाद पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है। वो ये समझते हैं कि उनका वजीर आज़म बनना जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, बाकी सारे मसले जो है वो इंतजार कर सकते हैं। तो ये जब इस तरह की सोच पाई जाएगी तो हमें ना सिर्फ अपने जो बहन भाई जो मुश्किल में उनकी मदद भी करनी है, बल्कि इस शैतानी सोच का मुकाबला भी करना है। तो हम वो दोनों काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस मुल्क के लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे जो है वो एक आदमी वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगाने पे लगा हुआ है। कैसे जो है उसको कोई परवाह नहीं है कि वो जो है मुल्क मुश्किल में है और वो जो है जलसे करते फिर रहे हैं। और वो जलसों में जो है वो कभी 40 करोड़ जो है वो आबादी हो जाती है, फिर वो 40 लाख हो जाती है। फिर मतलब आप सोचें, क्या कहते हैं कि एक बंदा जलसे के अंदर कह रहा है कि पाकिस्तान बना तो 40 करोड़ आबादी थी, उसको जो करेक्ट कर रहा है वो कह रहा है 40 लाख थी। दोनों को नहीं मालूम आबादी कितनी थी। ये हाल है उन लोगों का। डॉक्टर साहब, मैं जो बुनियादी बात, सेनेटर साहब, मैं जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूं
जो कोई जलसे मर्जी करे, जो बातें करे, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, अवाम हुकूमत की तरफ देखती है, अवाम एनजीओज या अपोजिशन की तरफ भी कम देखती है। ज्यादा अच्छा ना होता कि फोकस्ड होकर हुकूमत अपनी भरपूर तवज्जो देती इन सैलाब ज़दगान की तरफ। सियासत में होती रहती है, बाद में भी सियासत हो जाती। देखिए, हम तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो सैलाब ज़दगान के साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब आज उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में अपना पूरा दिन गुजारा सैलाब ज़दगान के साथ। हम तो हमारे जो एमएनए और एमपी हैं उनको ये हिदायत ऑलरेडी जा चुकी है कि वो अपने हल्कों में चले जाएं और वो वहाँ पे जो है जो सैलाब ज़दगान उनके साथ वक्त गुजारें और उनके मुश्किलात जो है उनको कम करें। हम इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं एड जो हम अब रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तकरीबन इस वक्त हमें 130 से 140 अरब रुपए जो है वो हमने रेस कर लिए पाकिस्तान के लिए। हमें जो है वो उसके अलावा IMF प्रोग्राम को हमने रीस्टार्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था वो हमने सही कर लिया है। जो महंगाई है, देखिए महंगाई एक दिन में तो नहीं आई ना। जब आप एक हुकूमत जाते जाते बारूदी सुरंगें लगाएगी और कहेगी कि हम लगा रहे हैं, जाते जाते IMF प्रोग्राम को स्टॉल करेगी और बताएगी कि हमने किया, जानबूझ के किया, जो करना कर लो, तो फिर जाहिर है ये पाकिस्तान जो है ये कोई शौकत खानम तो है नहीं, ये तो इंटरनेशनल आपका एक न्यूक्लियर पावर है। उसके अंदर कोई अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो उसका खमियाजा तो फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा और भुगत रही है। चले तो चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। पूरी कौम वाकई भुगत रही है, पूरी कौम। इधर रुकिएगा। सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब, महंगाई बेतहाशा महंगाई, 47 साल की सबसे ज्यादा महंगाई, लेकिन साथ साथ सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार वो भी सामने है। हमारी मुंतखब क़यादत को मालूम है कि अवाम चाहते क्या है। कराची साहब, एक चीज जरा ज़हन में रखिएगा, जो सैलाब अपनी जगह एक आफत मौजूद है और वो काम होता है गवर्नमेंट्स का संभालना। सियासी जमातों का इससे कोई काम नहीं होता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात मौजूद है जिसका लीडर आज भी अपने लोगों के साथ खड़ा है, इसके बावजूद कि वो जाती तौर पर इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा खुद नहीं है। आप ये देखिए कि जब से ये आफात स्टार्ट हुई हैं, सबसे ज्यादा क्विक रिस्पांस इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट और KPK की गवर्नमेंट है, और सबसे ज्यादा जो स्लो रिस्पांस आ रहा है वो आपको सिंध की गवर्नमेंट में आ रहा है। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले टेलीथॉन किया था, रिकॉर्ड अमाउंट में लोगों ने पैसे दिए बिकॉज क्रेडिबिलिटी थी। और आज सानिया निश्तर की सरबराही में पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं उसको यूटिलाइजेशन के हवाले से एक जबरदस्त किस्म का प्लान लेके आए। लेकिन अगर ये लोग समझते हैं कि सैलाब की आड़ में इनको सियासी तौर पे माफ कर दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता पराचा साहब। यानी कि आज हम सैलाब की आड़ में इस माफिया को पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ने दें और ये मौका फराहम कर दें कि ये दोबारा उठ खड़े हों, ये हो नहीं सकता। आज आप देख लें कि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सैलाब क्योंकि आ गया इसलिए इलेक्शन, शायद जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। आप ये देखिए, उन 9 इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से एक हल्का ऐसा नहीं है जहां पे सैलाब आया, लेकिन क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि इस वक्त जिस किस्म की सेनेटर साहब आपने फरमाया कि KP की हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बड़ा रद्द अमल दिया है। आज तक आप खुद साउथ पंजाब में बैठे हैं और साउथ पंजाब ही डूबा है। आप खुद बता दें, पंजाब के वजीर आला कितनी बार मुतासरीन सैलाब के साथ मिले हैं, उनको गले मिलाया है। सिंध का तो आपने कहा हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को देखा, वो खवातीन के साथ, बच्चों के साथ जाकर मिले हैं। कुछ दिया ना दिया वो बात की बात है, एक तसल्ली देना, गले लगाना, मुसीबत ज़दा लोगों के दरमियान बैठना। कितनी बार पंजाब के वजीर आला या उनकी काबीना के लोग गए हैं वहां पर? जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा, फोटोशूट एक चीज होता है, यानी कि एंजेलिना जोली के कपड़ों की कॉपी लेके वहां जाके पहुंच जाना और उस तरह के ड्रामे करके लोगों को गले से लगाना, ये एक अलग चीज है। मरियम नवाज साहिबा जब विजिट करने गई हैं, लोगों की तकलीफ में क्या वहां पे कमी आई, ये इसके लिए अल्फाज मेरे पास नहीं है। परवेज इलाही साहब 2 दफा तशरीफ ले गए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं, जनूबी पंजाब के सिर्फ 2 अजला हैं, एक डेरा गाजी खान और एक राजनपुर। मैं पिछले तकरीबन 1 हफ्ते में 3 दफा दोनों अजला को विजिट किया। मैं सिर्फ अगर आपको राशन की अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने दी है, मैं प्राइवेट डोनर्स की बात नहीं कर रहा, जो गवर्नमेंट ने दी है वो कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा के राशन सिर्फ रुझान तहसील में मैं गिनती करके आया हूं। रुझान तहसील
راجنپور کی سب سے چھوٹی تحصیل ہے. ٹینٹس ہیں, جو کچھ بھی, یعنی کہ ایک گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کوئک ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, آپ چلے جائیں سانگڑ میں, آپ چلے جائیں شکارپور میں, آپ چلے جائیں سکھر کے موازات میں, وہ جزیرے بن چکے ہیں, گورنمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہاں سے جو ڈونیشنز جا رہی ہیں ان کا لوگوں کا وہاں پہ کنیکشن کوئی نہیں ہے. ٹریفک اور ٹرالے سارے انڈس ہائی وے پھنسے ہوئے ہیں. اس کو ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری وہاں جا کسی کو گلے لگاتا ہے, اس سے اس کی بھوک کم نہیں ہو سکتی, اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا, اس کی غربت میں اضافہ ویسے ہو رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ کیا سینیٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر جاتا ہے تو ایڈمنسٹریشن پھر زیادہ فوکس کرتی ہے, جو ضلعی انتظامیہ ہے, جو ڈویژنل انتظامیہ ہے, وہ زیادہ توجہ دیتی ہے. ادھر رکیے گا جسٹس صاحب, میں بات کر رہا ہوں جج صاحب کہ کسی طرح سے ہم پورا فوکس کر دیں سیلاب زدگان کی امداد پر. اب ایک بات جو پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے آتی ہے کہ اگر حکومت ہمارے خلاف کیس چلاتی رہے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. میں آپ سے لیگل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عدالتیں یہ کیس کی جتنے بھی کیسز ہیں اس آرگیومنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے, سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے, یا اس آرگیومنٹ کے جواب میں بہت سارے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے رہتے ہیں, 6 مہینے کی تاریخیں ملتی ہیں, جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں, ممنوع فنڈنگ والا کیس ہے, یہ جو دہشت گردی والا پرچہ کاٹا گیا یا دیگر, ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کسی بھی پریٹیکسٹ پہ؟ دیکھیے, ایمرجنسی کی سچویشن جو ہمارے ملک میں ہے, مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی باتیں سنی ہے دونوں سائڈ کی, گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی, دونوں کی سائڈ کی, اور مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ لوگوں کے دل میں کوئی خیال نہیں کہ لوگوں کیا حال, کیا حشر ہو رہا ہے, اور ان کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو تنگ کرو, اس کو تنگ کرو, اور اپنی بات کو بڑھاؤ آگے. یہ افسوس کی بات ہے. مجھے تو رنج ہوا ہے اس دیکھ کر کے. اس موقع پر دنیا کے کسی اور ملک میں سب اپوزیشن سسپینڈ ہو جاتی, سب ڈسکشن سسپینڈ ہو جاتی, اور ایک مقصد ہوتا کہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, ان کو اس مصیبت سے بچانا ہے. لیکن ہمارے ملک میں کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے تو انتہا رنج ہوتا ہے, مجھے رونا آتا ہے یہ سوچ کر کے. میں سچ کہتا ہوں, مجھے رونا آتا ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ اپنی بڑائی کے لیے, اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے لوگ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اب اس وقت تو جو آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا تھا, یقیناً ٹھیک ہے, کیسز چل رہے ہیں کورٹ کے اندر. اگر یہ بیٹھ کر کے بات کریں اور سارے کیسز کو ٹیمپرریلی اسٹاپ کر دیں, آگے پروسیڈنگ سب کی, سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کہیں کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے, ان کو اس مصیبت سے نکالنا ہے. باہر کے لوگوں کو زیادہ ہمارے لیے احساس ہے ہماری مصیبت کا بجائے ہم اپنے لوگوں کا. تو یہ افسوس کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. میں ایک سوال اور بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آج گجرات میں جلسہ تھا. عمران خان نے کہا کہ ماضی میں نون لیگ کے لیڈر عدالتوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے, اور نون لیگ تو میرے بارے میں ججوں سے یا عدالتوں سے یہ مت کہے کہ میرے اوپر توہین عدالت لگائی جائے. ایک کیس چل رہا ہے عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا, 7 دن کے اندر عمران خان نے جواب دینا ہے. کیا پچھلے کسی اور نے اگر کوئی باتیں کی ہوں تو ان کی بنیاد پر یہ توہین عدالت کا کیس بھی رک سکتا ہے؟ میں بریک کے بعد آپ کا جواب لیتا ہوں جج صاحب. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جسٹس شائق عثمانی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا, کیونکہ آج گجرات کے جلسے میں جناب عمران خان نے کہا کہ چونکہ نون لیگ کے قیادت, ان کے رہنما ماضی میں عدالتوں کے بارے میں ایسا رویہ رکھتے رہے, تو یہ ہمیں نہ کہیں, عدالتوں کو نہ کہیں کہ مجھ پر وہ یعنی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلائے. کیس تو وہ چل رہا ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود ہی کیس بنایا, لارجر بینچ بنایا رجسٹرار کی رپورٹ کے اوپر. ماضی میں اگر کسی نے کوئی باتیں کی اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو وہ ایک پریسیڈنٹ بن سکتا ہے, نظیر بن سکتا ہے کہ اب کی بار بھی کچھ نہ ہو.
میں دیکھیے ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے, ہر ایک کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں. آپ خاص طور سے کنٹمپٹ آف کورٹ والا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں تو فیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں پریسیڈنٹس کی اتنی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی لیگل پریسیڈنٹ ہے وہ الگ بات ہے, کوئی لیگل ایشو ہے, لیکن فیکٹس کے اوپر کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہوتی. تو بار صورت یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس چل رہا ہے اس کے خلاف, ٹھیک ہے اس کی اپنی نوعیت ہوگی, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن جس طرح میں پہلے بات آپ سے کر رہا تھا کہ اگر اس موقع پر دونوں پارٹیز مل کر کے کہیں کہ جی ہم سب چیزیں سسپینڈ کر دیتے ہیں, لیٹس کم برنگ اٹ ٹو ہالٹ اور لیٹس ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری, فار دا پیپل آف دس کنٹری, وہ اگر اس پہ راضی ہو جائیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ ہمارے لوگ بے انتہا خود غرض ہیں, دونوں سائڈ پر خود غرض ہیں اور اپنی چیزیں آگے لانا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ملک اور قوم کے لیے کچھ کیا جائے. یہ بھی جج صاحب بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو ابھی آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں کہ اس آڑ میں یہ حکومت پھر اپنے اقتدار کو طوالت سمجھے گی اور ہم فری ہینڈ نہیں دے سکتے. ادھر سے نون لیگ یا اتحادی حکومت بھی یہی کہے گی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہ تو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس پڑا ہے, دوسرا کیس پڑا ہے. اس پزل کو کیسے سلجھایا جائے؟ دیکھیے بالکل رک سکتا ہے, یہ کسی چیز میں کوئی ارجنسی نہیں ہے. اب یہ کنٹمپٹ آف کورٹ اگر آج نہیں فیصلہ ہوتا کل ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرے کیسز ہیں اس میں فرق نہیں پڑتا. یہ حقیقی آزادی کی جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقی آزادی ہے, لیکن وہ حقیقی آزادی بعد میں آ سکتی ہے. 75 سال تک نہیں آئی تو بعد میں بھی آ سکتی ہے. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پوسٹپون ہو سکتی ہیں. ان سب کو مل بیٹھ کے کہنا چاہیے کہ لیٹس کال اٹ ٹروس جسے کہتے ہیں, اینڈ لیٹس سٹ ڈاؤن. 3-4 مہینے کے لیے کچھ نہیں ہونا, 3-4 مہینے کے بعد دیکھیں گے کیا ہونا ہے. اور اس دوران میں سب مل بیٹھ کر کے اپنے جو خرچے ہو رہے ہیں, جلد سے جلوس ہو رہے ہیں, آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, یہ سب بند کر دیں. بند کر کے ہمارے جو لوگ بیچارے مزریبل لوگ, جو میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں آپ کی جو چیزیں جو لوگ دکھاتے ہیں, مجھے تو رنج ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. سینیٹر اون عباس صاحب, عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے مت لگائیں, دیوار سے لگایا تو پھر ہم سب کی شکلیں عوام کے سامنے رکھیں گے. اب وہ جتنے مخالفین ہیں سب کے بارے میں وہ 10 سال سے یا کم از کم دھرنے والے سالوں سے بات کر رہے ہیں. اب وہ کیا شکلیں اور کیا شکلیں سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ پراچا صاحب, آپ ذرا اگر 25 مئی سے ملاحظہ فرمائیں کہ جس قسم کا ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا خلاف کیسز کے حوالے سے, تو ایک عالمی ریکارڈ قائم ہو سکتا ہے. یعنی 25 مئی کو جب ایک پرامن مارچ کے اسلام آباد آئے تو 17 کیسز ان کے خلاف کیے گئے. اس کے علاوہ اب پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا دہشت گردی کا ایک پرچہ کر دیا گیا, پھر غداری کا مقدمہ کر دیا, پھر توہین عدالت کا ہو گیا, فارن فنڈنگ ہو گئی, یعنی کہ الیکشن کمیشن میں اور بھی کیسز چلے. آپ دیکھیے کسی بھی حوالے سے ان کو سپیئر نہیں کیا جا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی قانون حرکت میں آیا ہوا یا اچانک پورے پاکستان میں بھونچال آ گیا؟ عمران خان دنیا کا سب سے بڑا جو دہشت گرد اس وقت قرار دے دیا گیا انہوں نے, اس کے خلاف سارے کیسز کھولنے شروع کر دو. دیر از این الٹیمیٹ ایک ایجنڈا ضرور ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ایجنڈا فالو کرنا ہے تو بچ آپ لوگ بھی نہیں سکیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یو اسکریچ مائی بیک ول اسکریچ یورز, یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم آپ کو فری ٹائم دینا شروع کر دیں. سو یہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے اور جس قسم کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, یہ تو کسی طرح اپنے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. اور ایک ایسا شخص جس کو دنیا جانتی ہے, مطلب کہ آج اس شخص نے پاکستان کے حوالے سے جو دہشت گرد کے حوالے سے جو مقدمے جا کے لڑے تھے, آپ نے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا. آج پورا پاکستان اس کے ڈنکے چل رہے ہیں. ہی از دا موسٹ فیمس پرسن اکراس دا ورلڈ, ناٹ ایون پاکستان. آپ اس کے ساتھ کس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی کہ اس کو جانے دیا جائے. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا, سسٹم کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. اب یہ فیصلہ سسٹم نے کرنا ہے کہ وہ کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے. خان صاحب نے اپنی وجہ بتا دی ہے کہ بھائی صاحب بس بہت ہو گیا. اور یقین جانیے, آپ کہہ رہے تھے کہ جلسوں کی آڑ میں حقیقت بھی یہی ہے کہ جلسے کی آڑ میں جی آپ بائی الیکشن کینسل کر دیں, جلسے کی آڑ میں جناب ختم کر دیں, جلسے کی آڑ میں ان لوگوں کو اگر آپ حکومت کر رہے ہیں پراچا صاحب, یہ لوگوں کو مار دیں گے. یعنی کہ آج سے 6 مہینے سال پہلے کہا کرتے تھے کہ IMF کے پاس جانا غداری ہے,
آج الحمدللہ شہباز شریف کہہ رہا تھا اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے IMF 1 ارب روپے مل گیا. یعنی کہ اپنے تضادات کو جس طریقے سے یہ پولیٹیکل مائلیج لے کے کھیل رہے ہیں, ان کی اپنی شخصیت ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے, اور اللہ خان کی عزت میں کس طرح اپنا دن دگنی رات چگنی اضافہ کرتا جا رہا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے الحمدللہ. چلے ادھر رکیے گا. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, سارے ویسے تو قانونی معاملات ہیں اور میں آپ کے سامنے بھی قانونی باتیں رکھ رہا ہوں, لیکن سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے بھی بات کی, آخر عمران خان کو کیوں محسوس ہوتا ہے اتنے سارے کیس کر دیے, وہ پھر کہیں گے تو صحیح کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے دور میں ہمارے خلاف پتہ نہیں کتنے کیسز بنے, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کی کیا کہتے ہیں ان کی تذلیل کی گئی, جو ہے وہ میاں نواز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, شہباز شریف ہوں, حمزہ شہباز ہوں, احسن اقبال ہوں, جو ہے وہ اور شاہد صاحب ہوں, ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا انہوں نے. لیکن یہ اصل میں ایک ممی ڈیڈی پارٹی ہے. یہ جو ممی ڈیڈی پارٹی ہوتی ہے نا, اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب شہباز گل پہلے دن ریمانڈ کے لیے پیش ہوا تو جو چیخیں تھیں وہ سارے پاکستان نے سنی. تو یہ جب حکومت میں تھے تو یہ کہتے تھے میں ابھی جا رہا ہوں واپس, میں چھوڑوں گا نہیں, میں الٹا ٹانگ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ یہ ان کا تکیہ کلام تھا جب یہ حکومت میں تھے. آج اپنے اوپر انڈین ایجنٹوں سے مال پکڑنے کا جب آیا معاملہ, رومیتا شیٹی سے, ارنجیت سنگھ سے, تو بھائی ہم کیا کریں؟ اس ملک میں اگر آپ نے فورن فنڈڈ لوگوں کو لا کے یہاں پہ سیاست کرانی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ یا کہتے ہیں یا تو آپ الاؤ کر دیں اس کو, یہ عمران خان کو الاؤ کر دیں کہ یہ باہر سے مال پکڑے اور یہاں پہ جو ہے ان کا ایجنڈا پورا کرے, کبھی انڈین ایجنڈے کو پورا کرے, سی پیک کو سیبوٹاج کرے, گوادر کو سیبوٹاج کرے, اس کو کرنے دیں پھر آپ, اور آپ اعلان کر دیں کہ اس ملک میں کوئی ایک قانون نہیں ہے, ایک قانون سب کے لیے ہے, بلکہ بالخصوص ایک قانون مسلم لیگ نون کے لیے ہے, اور پھر باقی سارا قانون ایک عمران خان کے لیے. تو یہ اگر تماشا لگانا ہے تو پھر آپ ضرور لگائیں, اور ہم نے چارٹر آف اکانومی کی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایک عمران خان کے لیے سینیٹر صاحب ایک عمران خان کے لیے کیسے قانون ہے؟ اب تو روزانہ کی بنیاد پر وہ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں. عدالتیں خود میں نے پہلے بات کی, جو توہین عدالت والا کیس ہے وہ تو رجسٹرار کے نوٹ سے بنا. ایک منٹ آپ رک جائیں, کتنے دن جیل کاٹی ہے انہوں نے ابھی تک؟ پی ٹی آئی کی کتنی لیڈرشپ نے ابھی تک جیل کاٹی ہے؟ کتنے جو ہے وہ جھوٹے کے انہوں نے, تو ہم تو ان کے اوپر تو ایکچوئل کیسز ہیں. انہوں نے رومیتا شیٹی سے پیسہ لیا ہے, انہوں نے باہر لوگوں سے مال پکڑا, یا آج بھی مال پکڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسہ آنا چاہیے. تو جو اس طرح کے لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں انڈین ایجنٹ ہوں, جو یہودی ایجنٹ ہوں, ان کو اگر آپ نے ملک پہ مسلط کرنا ہے تو آپ کریں ضرور مزے سے. یہ جب حکومت میں تھے تو یہ ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کرتے تھے, انہوں نے حکومت میں آ کے ملک کی اکانومی تباہ کری, سی پیک کو تباہ کیا, اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے وہی حرکتیں کر رہے ہیں, اور وہ فرما رہے ہیں موصوف میرے بھائی دنیا کے سب سے فیمس ہے. مطلب آپ دیکھیں جہالت کا وہ لیول ہے, کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ سینیٹر صاحب بات تو یہ بھی سچ ہے نا کہ پرسوں جو ہے وہ IMF کا معاہدہ غلط تھا, IMF کا قرضہ غلط تھا, آج ٹھیک ہو گیا. یہ بھی تو بات اپنی جگہ پہ درست ہے نا. ادھر رکیے گا, میں سینیٹر صاحب آپ ہی سے شروع کر دوں گا, میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, عمران خان کے بارے میں وزیر اعظم نے بھی کل بات کی کہ جی وہ ملک دشمن ہے. اگر سیاسی جماعتیں, سیاسی قیادت ایک دوسرے کو اس حد تک جا کر ٹائٹل دیں گے کہ فلاں ملک دشمن ہے, فلاں غدار ہے, یہ تو ایکسٹریم صورتحال ہوتی ہے. اور ایک ایسے ملک میں جہاں 2/3 ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہو, ہم بار بار چیخ رہے ہوں کہ پہلے خدا کے لیے اپنے لوگوں کی طرف دھیان دے دیں, پھر لڑائیاں کر لیں. بڑا عجیب لگتا ہے ایسے بیانات دیکھ کر. بریک کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی. ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی تباہی سے ہونے والا جو نقصان ہے, ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو عوام پس گئے. لیکن اس ملک میں تو لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا. آپ بولیں ڈاکٹر صاحب, بولیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بولیں. شروع ہونے سے پہلے ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ IMF پروگرام کو ری نیگوشیٹ کریں, جیسے ہم نے کیا تھا 2013 کے اندر, 2014 میں. یہ ہم نے بات ان کو بولی تھی. اس میں کیا غلط بات ہے؟
اور انہوں نے غلط ٹرمز کے اوپر IMF کا پروگرام نیگوشیٹ کیا، جس کی وجہ سے اس ملک کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا جو آج ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جاتے جاتے اسی IMF پروگرام کو خراب کر کے گئے جو خود نیگوشیٹ کیا ہوا تھا. تو ہم اب کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں آگے ملک کو دیوالیہ ہونے دیتے جو ان کا پلان تھا، یہ ہم نے کیا ہے کہتے. تو یہ اس کے اوپر اگر آپ ہمیں باتیں سنائیں گے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا. 3 صوبوں میں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، GB میں اور کشمیر میں ان کی حکومت ہے. یہ کون سی اپوزیشن ہے؟ یہ تو خود حکومت میں بیٹھے ہوئے، یہ خود اپوزیشن کے بھی مزے لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تو یہی بات کر رہا ہوں، دے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہر پارٹی حکومت میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن میں ہے. حکومت میں تو سب ہیں، لیکن غدار کہہ دینا، ملک دشمن کہنا، کل کوئی اور کر رہا تھا، آج آپ کہہ رہے ہیں. اس کلچر کو تو کہیں رکنا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. آپ مجھے بتائیں، اگر میں رومیتا شیٹی سے پیسے لوں آپ مجھے کیا بولیں گے؟ یا میں ارنجیت سنگھ سے پیسے لوں آپ مجھے کیا بولیں گے؟ اگر میں یہودی لابی سے پیسے لوں اور وہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سارا کام ہوا ہے، آپ مجھے کیا بولیں گے؟ اس ملک کے اندر سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر آپ کمپنی نہیں کھول سکتے اگر آپ انڈین نیشنل ہیں. یہ یہاں پہ پیسہ لے کے سیاست کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہ بولیں ان کو، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک ملک کا قانون بھی تو ہے نا. الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا، عدالتیں ایکشن لے رہی ہیں. میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قانون کے مطابق تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، قانون الیکشن کمیشن کا فیصلہ اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے صحیح ہے کہ نہیں. آپ پڑھ لیں اس کو جا کے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں باہر سے، انڈین لوگوں سے، یہودی لابی سے پیسے لیے انہوں نے. یہ ابھی بھی لیں گے پیسے. جب یہ فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا تب بھی یہ باہر فورن فنڈنگ پورے ایکسرسائز کر رہے تھے اور باہر سے مال پکڑ رہے تھے. تو یہاں تو آپ الاؤ کر دیں نا. پھر آپ کہیں کہ پاکستان میں انڈیا سے پاکستان میں انڈین ایجنٹوں سے پیسہ لینا الاؤڈ ہے، سب کو کھولیں. یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے، اس کو نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے. یہ جو مرضی کرتا پھرے، ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور طلال کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا کنٹمپٹ کے اوپر. آپ نے دانیال کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ نے کتنے، نیال ہاشمی کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اس نے تقریر میں کھڑے ہو کے دھمکی دی، آپ نے آگے سے کچھ نہیں کیا. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کے اندر؟ ایک قانون، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ایک قانون اس لاڈلے کے لیے اور ایک قانون ہمارے لیے کہ ہمیں چلیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جسٹس صاحب کی ایڈوائس لینا چاہ رہا تھا. جسٹس شائق عثمانی صاحب، کیا اس طرح کی صورتحال میں عدلیہ سو موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے کہ خدا کے لیے یہ بند کریں اور پہلے ادھر جائیں؟ ذمہ داری سب کی ہے، حکومتوں میں بھی سب لوگ ہیں. کاف لیگ بھی حکومت میں ہے، PTI بھی حکومت میں ہے، نون لیگ بھی حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے. حکومت سے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. یہ سوال تو خیر کورٹ کا کام نہیں ہے. کورٹ ایسے سو موٹر نوٹس نہیں لے سکتی. کورٹ تو جو کوئی قانونی چیز غلط ہو اس کے نوٹس دے سکتی ہے، لیکن اس طرح سے ایک ملک کے حالات کے مطابق سو موٹر نوٹس نہیں لے سکتی. لیکن ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ سو موٹر نوٹس دیتا رہا ہے اور لے سکتا ہے، مثلا ہماری فوج ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو صاحب کے زمانے میں جب وہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی تو اس وقت ایئر مارشل اظہر خان صاحب جو مرحوم، انہوں نے جو ایک لیٹر لکھا تھا آرمی چیف کو، ان کا کہا آپ آ کے کچھ کریں. میرے خیال میں جو ہمارے حالات اس ملک میں اس وقت ہو رہے ہیں، اس وقت تو کچھ ایسی سو موٹر نوٹس کی ضرورت ہے جہاں پہ کہ ہماری فوج کوئی سو موٹر نوٹس دے اور دونوں سائڈ سے کہے کہ آپ چپ ہو جائیں، ہم نے اس وقت ملک کو بچانا ہے اس آفت سے، جو سیلاب کی آفت سے. بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو ہو سکتا ہے قانونی طور پر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے. یہ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے کہ ایمرجنسی قانون کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتی ہے، آرمی کی اسسٹنس دے سکتی ہے، اور اس پہ جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ کام کیا جائے. میرے خیال میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ہماری قوم کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی.
یقیناً ضرورت تو اس وقت اپنی مخالفتیں اپنی جو اختلافات ہیں بھلانے کی ضرورت ہے. سینیٹر اون عباس صاحب، وقت بھی جا رہا ہے لیکن میں یہ ضرور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، الیکشن اپنی جگہ پہ، الیکشن لڑنا اپنی جگہ پہ، تقریریں کرنا اپنی جگہ پہ، اس کے باوجود بھی ملک آگے بڑھ رہا ہے. آئی ایم ایف کا اگر آپ ان کو تانا دے رہے ہیں تو شرائط جو تھیں آپ نے طے کی تھیں، انہوں نے تو آ کر اس پر عمل درآمد کر دیا. اچھا پرچب، تھوڑا سا نا ہمارے آئی ایم ایف کو اور ان سے پروگرام کو تھوڑا ڈیفرینشیٹ کیجیے گا. جب قومیں یا کوئی ملک آئی ایم ایف میں جاتے ہیں تو اس کی اسٹرکٹ شرائط ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس 3 سال میں یا اس ٹائم میں پرفارم بھی کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف ہمارا بھی تو 2.5-3 سال سے چل رہا تھا، اور اس آئی ایم ایف کے دوران ہی کووڈ آیا تھا. یہ کوئی ایسی چیز، 2 چیزیں کٹھی ہیں کنجنکٹو. اس کے باوجود 25 ارب ڈالر کے ذخائر تو ہمارے پاس بھی موجود تھے. 6.5% کی گروتھ تو ہم بھی لے کے گئے تھے. آپ کی لارج سیل مینوفیکچرنگ 9% پہ تب بھی تو جا رہی تھی. آپ کی ریمیٹنسز 35 ارب ڈالر تک تو سالانہ تب بھی جا رہی تھی. تو ایسا کیا تھا جو ہم پرفارم کر رہے تھے اور پچھلے 4-4.5 ماہ میں یہ جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے وہ یہ نہیں کر پا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور مینڈیٹ ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل نہیں ہوتا پراچا صاحب، مینڈیٹ اخلاقی مینڈیٹ بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے، آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے. مینڈیٹ تو وہی 2018 والا ہے، مینڈیٹ تو 2018 والا ہے. کل وہ چیلنج کرتے تھے، آج آپ چیلنج کر رہے ہیں. آپ 11 جماعتوں کو آپ نے اکٹھا کر کے حکومت میں ڈال دیا اور 2 ووٹوں کی برتری کے ساتھ، یعنی کہ 155 ووٹوں والی پارٹی کو آپ نے باہر پھینک دیا اور 80-80 50-50 والوں کے آپ نے 11 درجن جماعتیں اکٹھے کر کے آپ نے حکومت بنا دی. اب ان کے پاس مینڈیٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سے جو بہت ساری جو چھوٹی جماعتیں ان کی کوئی ایسٹ وہ انسینٹیو ہی نہیں ہے نا، ان کی موٹیویشن ہی نہیں ہے، نہ ان کا حکومت میں لینا نہ دینا. اور جو لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقی حد ہی موجود نہیں ہے. تو انہوں نے آگے ملک کو لے کے کس طرف جانا ہے؟ سب ڈائریکشن نہ ہو تو ختم. اور دوسری بات یہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آج حکومت جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، لوگوں میں پذیرائی ان کی نہیں ہے، جلد سے یہ نہیں کر پا رہے، لوگوں میں یہ نہیں جا پا رہے. یہ جو فیئر اور خوف ہے وہ پرفارم نہیں کرنے پا رہا. تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ آج الیکشن اناؤنس کریں، آئے الیکشن میں چڑھتے ہیں، لوگوں سے مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو عزت دی 5 سال آپ کے، اللہ نے ہمیں جیت تو ہمیں 5 سال حکومت کرنے. جب تک لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی یہ ملک کسی بھی طور پہ معیشت جو ہے نا وہ صحیح پٹری پہ نہیں آ سکتی. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. چلے بہت شکریہ سینیٹر اون عباس بپی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جسٹس شائق عثمانی صاحب کا بھی ناظرین ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بات تو سیلاب کے حوالے سے ہے، بات عوام کی ہے، بات تباہی کی ہے، بات مہنگائی کی ہے. سیاسی جماعتیں لڑتی رہتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے کا منشور اگر مختلف ہے تو آئیڈینٹی یا شناخت مختلف ہے، لیکن قوم کی تاریخ میں یقیناً وہ موقع آتے ہیں اور خدا نہ کرے کہ بار بار آئیں جب قوموں کو اکٹھا ہونا پڑے. لیکن یہ وقت ہے کہ جب قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے قوم کو بچایا جائے، یہ سب سے اہم ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.